धुंध के उस मौसम में मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त स्टेशन पर कोई भी मौजूद न था। ये आखिरी ट्रेन थी जो मेरे गांव की तरफ जाती थी। हर तरफ खामोशी का राज था। मुझे अपने बहन भाइयों की भी फिक्र थी कि ना जाने उन्होंने अभी तक कुछ खाया होगा या मेरे ही इंतज़ार में भूखे बैठे होंगे। अम्मा अब्बा का इंतकाल एक हादसे में हो गया। उसके बाद मैं ही उनकी कफ़ालत कर रही थी। अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रही थी और साथ साथ नौकरी भी कर रही थी। चूँकि हमारे गांव में कोई बड़ा कॉलेज नहीं था, इसलिए मुझे गांव से शहर आना पड़ता था। गांव से एक ही ट्रेन शहर आती थी, जो अक्सर औकात लेट भी हो जाती थी। गर्मियों में तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं पेश आती थी, लेकिन सर्दियों की रातों में अक्सर औकात ही मुझे अकेली को ट्रेन में सफ़र करना पड़ता था और कई कई घंटे ट्रेन का इंतज़ार करते ही गुजर जाते थे। अभी भी मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, जो 20 मिनट लेट थी। वीरानगी हर तरफ छाई हुई थी। एक बल्ब की रोशनी जो मेरी कुर्सी पर उस जगह को रोशन कर रही थी। यहाँ पर मेरी किताबें पड़ी थीं। मैं उन किताबों को बार बार देख लेती, तो कभी उनमें से एक आध खोलकर उनका मताला कर लेती। मैं अपनी किताब में इतनी गुम थी, जब अचानक से मुझे अपने पास एक साया सा महसूस हुआ। कुछ ऐसे लगा जैसे मेरे पास कोई आकर बैठता है। मैंने चौंक कर जैसे ही नज़र उठाई, वहाँ पर एक खूबसूरत सा लड़का बैठा था। वो भी काफ़ी जवान था। मैं उठकर वहाँ से जाने लगी। तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या बदतमीज़ी है। मैं उस वक्त डर गई थी, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं था। मैं अकेली थी, ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। अब तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसी वक्त मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से झटके से अपना हाथ छुड़ाया। न जाने इतनी ताकत मुझ में कहाँ से आ गई थी। मैं भागती हुई उस ट्रेन में चढ़ी और अंदर जाकर बैठ गई। मैंने मुड़कर पीछे न देखा। रास्ते में जाते ही जैसे ही मैंने उस कुर्सी की तरफ देखा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। इधर उधर देखा तो उस शख्स का नामो निशान नहीं था। मैं लंबा सांस लेकर बैठ गई, लेकिन हैरानगी भी हो रही थी कि अचानक वो शख्स कहाँ गायब हो गया। चेहरे से इतनी ठंड में भी पसीना साफ करते हुए मेरी नज़र अपने मुकाबिल सामने वाली कुर्सी पर पड़ी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे वजूद में जान ही बाकी न रही हो। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था। मेरा तो पूरा वजूद कांपने लगा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने अपनी नज़रें फेर लीं और उठकर अपनी जगह पर बैठ गई। रास्ते में अभी मुझे 30 मिनट बाकी थे, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। होश तो उस वक्त आया जब ट्रेन अपनी जगह पर रुकी। मैं जल्दी से अपना बैग पकड़ा और अपनी किताबों को थामा और ट्रेन से उतरकर घर की तरफ चलने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। कुछ सर्दियों की रातों में लोग जल्दी से सो जाया करते थे, इसलिए उस वक्त गांव में कोई मौजूद नहीं था। एक चौकीदार ही बार बार चक्कर लगा रहा था, जिसके सहारे मैं अपने घर चली गई। घर जाते ही मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा था कि मैं बेहोश हो गई। होश में आई तो मेरे बहन भाई मेरी तरफ मुतफक्किर निगाहों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी खौफ था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मेरी छोटी बहन रोने लगी और कहने लगी, आपा आपको क्या हुआ था? आप अब्बा की तरह क्यों बिस्तर पर लेट गई? अब्बा भी कभी वापस नहीं आए थे। क्या आप भी कभी वापस ना आती अगर हम लोग आपको ना उठाते तो? मैंने अपनी छोटी बहन को गले से लगाया। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कितने खौफ में मुब्तला हैं। अब्बा की मौत को 2 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उस बच्ची के दिलो दिमाग से वो खौफ नहीं गया था। ये क्या मुआजरा था? मुझे कुछ तो करना था। अपनी बहन को मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। अम्मा अब्बा ने जाते हुए मेरे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाली थी, इसलिए मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूं। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रख पा रही, क्योंकि मेरी बहन के अल्फाज ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। मुझे आज अंदाज़ा हुआ था कि इतने अरसे से मेरी भाग दौड़, मेरी सारी मेहनत पानी में मिल गई है। मैंने अपनी बहन को उसी वक्त गले लगाया और उसे कहा कि परेशान नहीं हो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम इतना मत सोचा करो, अपने दिमाग को थोड़ा सुकून दिया करो।
تو میرے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے اماں ابا کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، وہ میں اتنی جلدی چھوڑ کر گئے۔ جب آپ رات کو لیٹ جاتی ہو اور دیر سے گھر آتی ہیں تو مجھے آپ کی بہت فکر ستاتی ہے کہ آپ خیر خیریت سے گھر آ جائیں، کہیں ابا کی طرح اور اماں کی طرح میں خدا حافظ کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ چھوڑ جائیں۔ میں نے اس کو پیار کیا اور کہا کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں ابھی اسے کچھ سمجھا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا دماغ ابھی اس قابل نہیں تھا کہ اسے کچھ سمجھ آتی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں اسی کے طریقے سے سنبھال لیتی۔ مگر اب مجھے فکر ستا رہی تھی کہ کل بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جیسا آج میرے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ بھی پریشان ہو جاتے۔ مجھ سے چھوٹی میری بہن مجھے کہنے لگی کہ کیا ہوا تھا، آج طبیعت تو ٹھیک تھی، اتنی دیر کہاں لگا دی تھی اور پھر آتے ہی تم بے ہوش ہو گئی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اس کو کہا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی کچھ طبیعت خراب تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں گھر آتے ہی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ بہرحال تم لوگوں نے کچھ کھایا ہے؟ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی نہیں، ہم تو تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، گھر میں کچھ راشن پڑا تھا، میں نے اس سے کھانا بنا لیا، لیکن تم بہت لیٹ آئی اس لیے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو جلدی سے کھانا لگا لو، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ پر آرام کی غرض سے جا چکے تھے۔ میں بھی آرام کرنے کی غرض سے اپنی جگہ پر آ گئی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ابھی بھی بار بار آنکھوں کے پردوں پر وہی لڑکا تھا جس کو میں بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلی صبح پھر سے مجھے دفتر کے لیے جلدی اٹھنا تھا، کچھ کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں جلدی سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو تیار ہوتے ہی میں جلدی سے بغیر ناشتے کے دفتر کے لیے نکل گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ناشتے کے لیے یہ چیزیں کم ہی ہوں گی جو میرے بہن بھائیوں کو پوری ہو جائیں گی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں خالی پیٹ ہی چلی جاتی۔ بہن بھائیوں کو بتائے بغیر ہی میں گھر سے نکل گئی اور اسٹیشن پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ٹرین آ گئی۔ ٹرین پر سوار ہو کر میں جیسے ہی دوسرے اسٹیشن پر پہنچی، اترتے ہی مجھے تھوڑی دیر انتظار کرنا تھا کیونکہ ابھی میرے دفتر کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اسٹیشن سے کچھ دوری پر ہی میرا دفتر تھا اور وہاں جا کر کھڑے ہو کر دفتر کھلنے کا انتظار کرنے سے بہتر تھا کہ میں یہاں پر ہی بیٹھ جاتی۔ گھر سے جلدی نکلنے کی وجہ یہی تھی کہ میرے بہن بھائی اٹھ کر مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ بھی کھانا کھا کر جانا، ناشتے کے بغیر دفتر مت جانا، کیونکہ ہمیشہ ایسے ہوتا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتے تھے۔ میں کبھی کبھار صبح سویرے جلدی نکل آتی تھی، اس لیے مجبوراً میرے بہن بھائیوں کو ناشتہ کرنا پڑتا تھا، اور اکثر ہی ایسا ہوتا تھا کہ میں پہلے تب ہی نکلتی تھی جب گھر پر راشن کم ہوتا تھا۔ ابھی بھی مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں سر پیچھے کرسی سے لگائے خاموشی سے بیٹھی کر بھی کیا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اسٹیشن بالکل خالی ہو گیا ہے۔ پہلے تو مجھے اپنا وہم لگا، مگر پھر جب بالکل خاموشی چھائی رہی تو میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ واقعی اسٹیشن بالکل خالی تھا۔ میں ایک دم حیران رہ گئی، ابھی تو اتنا رش تھا، ابھی لوگ کہاں چلے گئے؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو وہاں پر ایک بڑا سا شاپر پڑا تھا جو چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ پہلے تو یہاں پر کوئی شاپر نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس شاپر میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر راشن کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ بنی ہوئی تھیں اور کچھ بنانے والی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی کا ہوگا، لیکن اچانک اسٹیشن خالی کیسے ہو گیا؟ یہ بہت حیرت کی بات تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ میں اٹھنے لگی، مگر مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے روک رہی ہے، مگر وہ طاقت کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تو پوری کوشش کی کہ میں اٹھ کر اپنے دفتر چلی جاؤں، لیکن میری ٹانگوں نے جیسے اٹھنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں تھک ہار کر وہاں پر ہی بیٹھ گئی اور اس شاپر پر نظر رکھنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شاپر میں کاغذ پر نظر پڑی۔ میں نے شاپر میں ہاتھ ڈال کر وہ کاغذ نکالا،
जिस पर बहुत प्यारे अल्फाज में लिखा गया था, ये सब तुम्हारा है, इसे यहाँ से ले जाओ वरना यहाँ से तब तक नहीं हिल सकोगी जब तक ये शॉपर नहीं उठाओगी। और ऐसा ही था। मैं बार बार उठने की कोशिश कर रही थी मगर मुझसे उठना मुश्किल हो रहा था। थक हार कर मैंने वो शॉपर पकड़ लिया। मैं नहीं जानती थी कि वो शॉपर यहाँ पर किसने रखा है और मेरे लिए क्यों रखा है, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी से अपने दिल की बात नहीं की थी और ना ही कभी किसी को मजबूरियाँ सुनाई थी। मैंने पूरा शॉपर खोला तो ऊपर ही खाने का एक डब्बा मौजूद था। मैंने डब्बा खोल कर देखा तो बहुत मज़ेदार सा खाना उसमें बना पड़ा था। मैंने उस खाने का नवाला बनाया और मुंह में डाल लिया। मुझे ऐसे लगा जैसे बरसों से मैं भूखी थी और आज मेरी हसरत पूरी हो गई। मुझे इतना लजीज खाना मिल गया। मैंने आज तक इतना लजीज खाना नहीं खाया था। खाना इतना लजीज था कि मेरा खाना छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये खाना बार बार खाई जाऊं। मैंने पेट भर कर खाना खाया मगर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उस खाने की तलब थी। और हैरत की बात तो ये थी कि खाना अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं जितना खाना खा रही हूँ उतना ही भरता जा रहा है। वक्त का काम है गुजरना, तो वह गुजर ही जाता है। मैं अपना पेट भर कर उठी और दोस्तों की तरफ से भी वहाँ पहुँचकर मैंने अपना शॉपर एक तरफ रखा और अपना काम करने लग गई। आज फिर मुझे घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। स्टेशन पर बैठी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी मगर कहीं ना कहीं एक धड़का सा भी लगा था कि कहीं फिर से वो लड़का ना आ जाए। मैं सुकून से बैठी थी। स्टेशन पूरा खाली था। खौफ भी महसूस हो रहा था क्योंकि सर्दी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। धुंध की वजह से मुझसे 2 कदम दूर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थक हार कर मैं इंतज़ार करती करती उसी कुर्सी पर सर टिकाकर लेट गई और मुझे पता ही न चला कि कब मेरी आंख लग गई। आंख तो उस वक्त खुली जब किसी ने मेरा बाजू हिलाया। मैं एकदम से उठकर बैठ गई और मैं हैरान थी कि मैं कल से इधर ही थी। दिन चढ़ चुका था, लोगों का आना जाना लगा हुआ था। हैरत की बात तो ये थी कि मैं सारी रात स्टेशन पर ही रही। मेरे बहन भाइयों का क्या हाल हुआ होगा, वो तो परेशान हो गए होंगे। मुझे सबसे पहले अपनी छोटी बहन का ख्याल आया जो कल ही अभी बहुत घबराई हुई थी और कल ही मैंने उससे वादा किया था कि मैं जल्दी घर आ जाया करूँगी। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे उसकी फ़िक्र सताई जा रही थी। मैंने आसपास देखा तो वहाँ पर मेरा शॉपर भी मौजूद था। मैंने जल्दी से वो शॉपर उठाया और पहली ही ट्रेन से अपने गांव पहुँच गई। आज दफ्तर से छुट्टी की, घर पहुँची तो घर ऐसे जैसे मातम का समा था। मैं तो अपनी बहनों को देखकर हैरान रह गई थी जो सब बैठी रो रही थी। मुझे जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर देखा तो सब एकदम हैरान रह गए। मेरी छोटी बहन तो भागते हुए मेरे पास आई और आकर मेरे गले लग गई और कहने लगी कि मैंने कहा था उन लोगों को कि मेरी आपा ऐसे झूठ नहीं बोल सकती। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो वापस आएंगी, वो कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगी, मगर ये लोग तो मानते ही नहीं थे। ये लोग कह रहे थे कि ये अपने अब्बा और अम्मा की तरह हमें छोड़कर चली गई हैं। मैंने अपनी बहन को ज़ोर से गले लगाया और उनसे कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस दफ्तर में कुछ काम था इसीलिए वहाँ पर रुकना पड़ा। तभी मेरी बहन कहने लगी कि अगर दफ्तर में काम था तो एक दफ़ा इत्तला तो कर दी होती कि आज तुम नहीं आओगी। वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। उसका गुस्सा जायज़ था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि सब मेरा कसूर नहीं है। मैंने उससे कुछ झूठ कहा और कुछ सच, सब हकीकत बता दी। वो मेरे हाथ में शॉपर देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि ये शॉपर किस चीज़ का है। मैंने उससे कहा कि जिस स्टेशन पर मैं बैठी होती हूँ वहाँ पर कोई औरत राशन बांट रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और ट्रेन के इंतज़ार में थी। तभी वो मेरे पास ये शॉपर रख कर गई। मैं किसी और को देना चाह रही थी मगर कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि राशन काफ़ी ज़्यादा था। इसीलिए सबको ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सबके पास पहले ही शॉपर मौजूद थे। अच्छा खैर छोड़ो, देखो इसमें कितने मज़े मज़े के खाने हैं, कितने मज़े मज़े की पकवान हैं। अब जल्दी से जाओ और खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। मेरी बहन आंसू साफ करते हुए किचन में चली गई मगर मैं जानती थी कि वो अभी भी मुझसे नाराज़ है।
میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس کے پیچھے کچن میں گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے، ابھی تک خفا ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ ہاں خفا ہوں، تم میں تو خود احساس ہونا چاہیے کیا گزری ہے ہمارے اوپر کل رات۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح ہم لوگوں نے رات کاٹی ہے۔ ہم لوگوں کو حقیقت میں لگ رہا تھا کہ تم بھی ہمیں اماں ابا کی طرح چھوڑ کر جا چکی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں تم لوگوں کو کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ زندگی اور موت تو برحق ہے، جب موت آنی ہے تو تب آنی ہی ہے، اور جس وقت موت آئی ہوگی اس وقت ہم لوگ نہ تو خود کو روک سکتے ہیں اور نہ ہی موت کو روک سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر وقت کی زندگی میں خدشہ پالنے کی بجائے، دماغ کو بے سکون کرنے کی بجائے خدا سے خیر مانگا کرو، بے شک وہ خیر کرنے والا ہے۔ میری بات نے میری بہن کہنے لگی کہ کھانا بنانے دیں، اور کہنے لگی کہ خدا کبھی ہمیں وہ وقت نہ دکھائے جو اماں ابا کی دفعہ دکھایا تھا۔ ہم لوگ اب دوبارہ وہ وقت نہیں دیکھ پائیں گے۔ میں اپنی بہن کی کیفیت سمجھ رہی تھی، اس لیے اسے کہا کہ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، اب بتاؤ کہ شاپر میں کیا کیا راشن ہے۔ تبھی وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ اس میں تو وہ ہے جو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، یہاں تک کہ اماں ابا نے بھی کبھی ہمیں نہیں کھلایا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے آسمان سے کھانا اترا ہے، جیسے کوئی من و سلوا ہو۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا کہ بہت باتیں کرنے لگی ہو۔ میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، میرے دماغ میں مسلسل کل کا واقعہ گھوم رہا تھا، مگر میں اپنی بہن کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک وہی تھی جو میری ہم عمر تھی اور مجھے سمجھتی تھی، باقی بہن بھائی تو ابھی چھوٹے تھے۔ اماں ابا جاتے ہوئے مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری چھوڑ گئے تھے، میرا سر ہر وقت دکھتا رہتا تھا۔ اس پر آج کل کو ہونے والے یہ واقعات سمجھ سے باہر تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ آج مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی، کاش کہ بہت ٹھنڈ ہونے کے باوجود میں چھت پر چلی گئی تاکہ ٹھنڈی ہوا مجھے پرسکون کر سکے۔ ٹھنڈی ہوا میں ایک کونے میں بیٹھ کر گھٹنوں پر سر رکھ لیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھا دے۔ اسی وقت مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، مگر میں اپنا وہم سمجھ کر سر نہ اٹھایا اور اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ تب ایک آواز میرے کانوں میں ٹکرائی کہ پریشان کیوں ہوتی ہو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے مجھے تمہارے لیے ہی بھیجا ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، تمہارا ساتھ میں ہی ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کے بعد تم اور تمہاری بہنیں میری ذمہ داری ہیں۔ میں اس آواز پر ایک دم چونک اٹھی، سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ویران چھت، اس پر سردی کی انتہا، ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ ہر طرف ظلم اور خوف کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میں ہلکی اور کانپتی آواز میں پوچھنے لگی، کون ہے یہاں پر؟ سامنے آؤ جو بھی ہے۔ مجھے لگا کہ جیسے کوئی چور ہے، مگر وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ کون مجھے دلاسے دے رہا تھا؟ میں تو حیران تھی کہ میری آنکھیں کھولتے ہی جو بھی تھا غائب کہاں ہو گیا، کیونکہ ہمارے گھر کے دائیں طرف کھیت لگتے تھے اور بائیں طرف کھلا میدان تھا، بیچوں بیچ ہمارا گھر تھا۔ یہ بھی میرے ابا نے بنوایا تھا۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو ہمیں ایسے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کاش اس روز میں اماں ابا کو جانے ہی نہ دیتی تھی، لیکن آج بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ صرف ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی تھا، کچھ اور بھی تھا جو ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اگر ابا کا کسی چیز کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا تو وہاں پر وہ چیز بھی موجود ہوتی۔ وہ چیز نہ صحیح، کم از کم اس کے ٹکڑے ہی موجود ہوتے، کیونکہ ابا کی گاڑی کا جتنی بری حالت میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یقیناً مقابل کی چیز کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے، مگر وہاں پر تو کسی شیشے کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک اماں ابا کے اس ایکسیڈنٹ کو قبول ہی نہیں کر پائی تھی۔ مجھے چھت پر ایک دم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اماں ابا کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس سے پہلے کہ نیچے جاتی، تبھی میری بہن سیڑھیوں پر آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟
تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اماں ابا میں کتنا منع کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں تنہا چھت پر نہیں جایا کرتے، تم پھر یہاں پر آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بس میں تازہ ہوا لینے آئی تھی، چلو نیچے چلتے ہیں۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ تمہارا رنگ کیوں اتنا سفید پڑ گیا ہے، تم گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ چھت پر کوئی بھوت وغیرہ دیکھ لیا جو اتنا گھبرائی ہوئی ہو؟ میں نے اس کی بات پر اس کو چونک کر دیکھا اور پھر سر جھٹکتی ہوئی کہنے لگی کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس سردی کی وجہ سے کچھ دل گھبرا رہا ہے۔ اگلی صبح میں اسٹیشن پر گئی اور سارا وقت ٹرین کا انتظار کرتی رہی، مگر ٹرین کو نہ آنا تھا اور وہ نہ آئی۔ ایک روز پہلے بھی میں چھٹی کر چکی تھی، آج چھٹی کرتی تو نوکری سے نکال دی جات۔ اب مجھے فکر ستانے لگی تھی، میں کیا کروں، کس طرح شہر تک پہنچوں۔ گاؤں سے تو کوئی اور شہر تک جاتا بھی نہیں تھا، کوئی رکشہ ٹیکسی بھی شہر نہیں لے جایا کرتی تھی، واحد ٹرین تھی جس کے ذریعے ہمیں وہاں تک جانا پڑتا تھا۔ شہر جانا میری مجبوری تھی کیونکہ میں وہاں پر کام کرتی تھی، گھر کا سارا خرچہ وہاں سے اٹھا رہی تھی، اپنے گھر والوں کو وہاں سے ہی پال رہی تھی۔ مگر میں شہر نہ جاتی تو اپنے بہن بھائیوں کو کس طرح پالتی؟ یہی وجہ تھی کہ مجھے ہر روز گاؤں سے شہر جانا پڑتا تھا، کیونکہ ابا تو تھے نہیں جس کے سہارے میں عیش کر سکتی۔ مجھے یاد تھا آج بھی وہ وقت جب ابا اور اماں کا انتقال ہوا تھا۔ گھر میں تو کسی قیامت کا سما تھا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ اب کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ میرا نام سدرا ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ ہم کبھی شروع سے ہی اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں ملے تھے۔ میں نے ہمیشہ اماں ابا کو تنہا ہی رہتے دیکھا تھا، اور اگر کبھی ہم اماں ابا سے پوچھ لیتے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اماں کہتی کہ نہیں، تم لوگوں کا کوئی نہیں ہے سوائے ہم دونوں کے۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے جن میں سے میں سب سے بڑی تھی اور اماں ابا کے بہت قریب تھی۔ اماں ابا کسی بھی پریشانی میں ہوتے تو ہمیشہ ہر بات مجھ سے کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا ہوا، اگر ہماری بیٹی بڑی ہے تو لوگوں کی بیٹیاں بھی تو بیٹوں جیسی ہی ہوتی ہیں، اور میری بیٹی ہے تو میرا بیٹا بھی ہے۔ ابا نے حقیقت میں مجھے بیٹا بنا کر رکھا تھا۔ اکثر اوقات محلے والے اماں ابا کو ٹوکتے اور کہتے کہ تمہاری جوان بیٹی ہے، تمہارا کیسے دل کرتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو بیٹوں کی طرح رکھو۔ میرے ابا فخری انداز میں سینہ چوڑا کر کے کہتے کہ آج مجھ سے پوری دنیا بھی سوال کرے تو میں اسے بھی یہی جواب دوں گا کہ میری بیٹی میرا بیٹا ہے۔ میرے اماں ابا نے ہم لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، ہمیشہ ہمیں ہر چیز دی جو ہم لوگوں کی ضرورت تھی۔ اماں ابا نے ہمیشہ ہمیں میانہ روی سکھائی تھی، یہی وجہ تھی کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی لالچ، غرور اور تکبر نہیں کیا تھا۔ ہر چیز پاس ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو کبھی چیزوں کا لالچ نہیں رہا تھا۔ اماں ابا جو خاموشی سے ہمیں لے کر دیتے ہم خاموشی سے وہی رکھ لیتے، اور بعد میں ہمیں سمجھاتے کہ جس چیز کے بدلے تم لوگوں کو یہ چیز لے کر دی ہے وہ تم لوگوں کے لیے بہتر نکلی تھی۔ تم لوگوں کی خواہش اپنی جگہ مگر تم لوگوں کی بھلائی اپنی جگہ پر ہے۔ ہم لوگ بھی خاموشی سے سمجھ لیتے تھے، کبھی اماں ابا کے سامنے ضد نہیں کی۔ چونکہ میں سب سے بڑی تھی اسی لیے اماں ابا ہر بات مجھ سے کرتے تھے۔ آج کل وہ بہت پریشان لگ رہے تھے، میں جب وجہ پوچھتی تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگتے۔ میں اماں ابا سے سوال کر رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مگر اماں ابا نے مجھے کچھ نہ بتایا اور کہنے لگے کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ دن گزرے تھے کہ اماں ابا نے گھر پر امام مسجد کو بلوایا اور ان سے اذان دلوائی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ سب کیوں کروا رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو اماں کہنے لگتی کہ کچھ نہیں، اچھا ہوتا ہے اللہ کا نام لینا۔ اب کافی دن سے اماں ابا پریشان نہیں تھے، ان کی پریشانی نہ جانے کیا تھی۔ یہ پہلی پریشانی تھی جو انہوں نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ لاکھ پوچھنے کے بعد بھی اماں ابا نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر اب وہ کہنے لگتے کہ جو بھی مسئلہ تھا حل ہو گیا ہے، بس خدا کرے دوبارہ کبھی وہ مسئلہ نہ ہو۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں ایسا کیا مسئلہ تھا، مگر اماں کہنے لگتی کہ کچھ خاص نہیں، بس تمہارے ابا کو ایک عجیب سی بے چینی تھی، اب جب سے گھر پر اذان دلوائی ہے تب سے وہ پرسکون ہے۔ کبھی کبھار ابا اماں تنہائی میں آپس میں باتیں کرتے نظر آتے،
اور جیسے ہی میرا کوئی بہن بھائی ان کے پاس جاتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ یقیناً ان کے پیچھے کوئی راز تھا جو ماں باپ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے تھے، یا شاید پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے تھے۔ جو بھی تھا، بہرحال یہ بہت مشکل وقت تھا۔ ایک روز اماں ابا شام کے وقت باہر جا رہے تھے تو مجھے ان کی فکر ستانے لگی۔ میں نے ماں باپ سے کہا کہ آپ لوگ اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں، تم سب بہن بھائی کھانا کھا کر لیٹ جانا۔ میرا دل نہ جانے کیوں بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگیں کہ یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، باقی آیت الکرسی پڑھتے رہنا سب، اور گھر کے اندر اچھے طریقے سے بند کر لینا، اور سب بہن بھائیوں کا دھیان رکھنا۔ ان لوگوں کی ذمہ داری پر تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہے، یہ نہ ہو کہ تم خود بھی سو جاؤ اور بہن بھائیوں کا بھی خیال نہ رکھو۔ اماں کی اس بات نے مجھے ساری عمر کے لیے جگا کر رکھ دیا تھا۔ اماں خود تو چلی گئی تھی، لیکن میں ہمیشہ جاگتی رہ گئی تھی۔ وہ رات میری ساری جاگ کر گزری تھی۔ میں اماں ابا کا انتظار کرتی ساری رات جاگتی رہی، مگر اماں ابا کو نہیں آنا تھا۔ وہ نہیں آئے۔ پریشانی سے میرا برا حال تھا، کیونکہ اماں ابا تو کہہ کر گئے تھے کہ وہ رات کو لوٹ آئیں گے، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئے تھے۔ آدھی رات اور پھر صبح کا سورج بھی چڑھ چکا تھا، مگر ابھی تک اماں اور ابا کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اماں ابا کہاں پر تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ صبح بہن بھائی اٹھے تو مجھ سے پوچھنے لگے، لیکن میں ان کو کیا جواب دیتی؟ میرے پاس تو خود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے اماں ابا کی تو ابھی تک آخری بات نہیں ہضم ہو رہی تھی کہ ان سب بچوں کی ذمہ داری تم پر ہے۔ شاید وہ مجھ پر ساری ذمہ داری چھوڑ کر ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں نے بہن بھائیوں سے کہا کہ وہ ناشتہ کریں، تب تک میں پتہ کرواتی ہوں میری اماں ابا کہاں پر ہیں۔ اب سب ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے باہر سے ایمبولینس کی آواز سنائی دی۔ میرا دل ایک دم ڈوب کر ابھرا تھا۔ میں جلدی سے باہر گئی کہ دیکھ سکوں کہ کہاں ایمبولینس آئی ہے۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر کچھ دیکھتی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ ایمبولینس ہمارے گھر کے آگے ہی کھڑی تھی۔ ان میں سے 2 آدمی باہر نکلے اور ہم لوگوں کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ فراز صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، مگر کیا؟ یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو برا ہوا وہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ میرے ابا ہیں۔ تبھی انہوں نے ایمبولینس میں سے 2 چارپائیاں نکالیں جن پر 2 وجود لیٹے ہوئے تھے۔ دونوں پر سفید کپڑے دیے گئے تھے جو جگہ جگہ سے رنگ گئے تھے۔ ہاں، یہ تو خون کا رنگ تھا، لیکن یہ دونوں وجود کون تھے؟ میری تو آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں ایک نظر ان وجود کو دیکھ لیتی اور ایک نظر ان آدمیوں کو دیکھتے۔ ہو کیا رہا تھا کچھ نہیں پتا۔ سب میرے بہن بھائی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، آپا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ کوئی نہیں، تم لوگ اندر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ ہمت پکڑی اور کیونکہ ان سب بہن بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پر جو تھی، ان آدمیوں سے سوال کیا کہ یہ دونوں کون تھے اور آپ ان دونوں کو ہمارے گھر کی طرف۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ یہ فراز اور ان کی بیگم ہے، یعنی آپ کے اماں اور ابا۔ ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، رات کے اندھیرے میں یہ ایک درخت کے ساتھ جا کر لگے تھے۔ تبھی ہم لوگوں نے ان لوگوں کو گاڑی میں ڈالا تو یہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ گاڑی کا بہت برا حال تھا، اس لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ یہاں پر نہیں آ سکی۔ باقی تو مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو گاڑی سے نکالا تو یہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ الفاظ تھے یا سیسا پلائی جو میرے کانوں میں اونڈھیلی جا رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بے ساختہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گال پر بہنے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ ان لوگوں کی میت کو کہاں پر رکھنا ہے، مگر میں خاموشی سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میری حالت کو سمجھتے ہی وہ خود ہی آگے بڑھے اور میت کو صحن میں رکھ دیا اور آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ فکر نہیں کرو، اللہ مالک ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ سب بھی اس نے کیا ہے، وہ بہترین جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا اور کس وقت بہتر ہے۔ میں تو اس آدمی کی باتیں سن رہی تھی، لیکن نظریں ابھی بھی ان دونوں وجود پر رہی تھی۔ کانوں میں الفاظ ابھی بھی اس شخص کے تل ہی گزر رہے تھے۔
وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے، مگر ہماری دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجاڑ گئے تھے۔ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہن کمرے سے نکلی اور کہنے لگی، یہ دونوں کون ہیں؟ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے کے بعد جب بس نہ چلا تو چیخنے لگی۔ بہن تو میری ذہنی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے جو آپ اتنا رو رہی ہیں؟ یہ دونوں کون ہیں؟ مجھے تو کچھ بتائیں۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ یہ ماں باپ ہیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ چھوٹی بھی تو نہیں تھی، ہر بات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ابا کی میتوں کے پاس آ گئی اور جا کر جیسے ہی کپڑا ہٹایا، میری چیخیں پورے محلے میں گونج اٹھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اماں ابا ہی تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے جو میں دیکھ رہی ہوں یا پھر خواب ہے۔ اتنا خوفناک خواب میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر جاتا ہے، چونکہ کوئی بھی ابا کا رشتہ دار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اماں کا رشتہ دار تھا، اس لیے ان لوگوں کے جنازے پر بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ ہمارے آس پڑوس کے لوگوں نے بھی اماں ابا کا جنازہ اٹھایا۔ جب ہم اماں ابا کا جنازہ اٹھا رہے تھے تو آس پڑوس کے لوگوں نے ہمیں بہت حوصلہ دیا، بڑی تسلی دی، میں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں رکھا، مگر آخر کب تک؟ وہ ہمارے ساتھ کب تک رہتے؟ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہوں گی، اپنے بہن بھائیوں کا خود خیال رکھوں گی، کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہوں گی۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ میں نوکری کی تلاش میں گاؤں سے باہر چلی گئی۔ وہاں جا کر اپنی پڑھائی بھی مکمل کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی کر رہی تھی، مگر آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارے اپنے کہاں پر ہیں۔ ایک روز گھر پر میں بیٹھی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہماری پڑوسن تھی جو ہاتھ میں کٹورا لیے کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ اندر آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارے اماں ابا کے جانے کے بعد تو گھر بالکل خالی ہو گیا ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک ان کو کیا ہو گیا، کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس دنیا سے چل بسے۔ بہت دکھ ہے تمہارے اماں ابا کے چلے جانے کا۔ میں نے تھوڑا سا انہیں تسلی دی۔ تب تک میری آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، کیونکہ اماں ابا کو گزرے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اماں ابا کو گئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اب میں خود نوکری کیا کرتی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کو پال رہی تھی، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں زیادہ کام کر سکتی، کیونکہ میں نے اپنی پڑھائی بھی کرنی تھی، اور اسی لیے پہلے تو سوچا کہ اپنی پڑھائی کو خیر بات کہہ دوں، مگر پھر یاد آیا کہ اگر میں نے پڑھائی چھوڑ دی تو مجھے نوکری سے ہی نکال دیا جائے گا، کیونکہ میں اسی پڑھائی کے بل بوتے پر تو نوکری پر لگی تھی۔ آہستہ آہستہ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوگی تو میرے پاس کام کرنے کا تجربہ آ جائے گا، اور تنخواہ اچھی نہیں تھی کہ میں اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتی، لیکن مجھے کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے اسی لیے اپنی پڑھائی کو کچھ وقت کے لیے خیر بات کہا اور نوکری پر توجہ دینے لگی۔ مجھے اکثر اوقات وہاں سے آتے جاتے رات ہو جایا کرتی تھی، اور کئی مرتبہ تو آدھی رات بھی، کیونکہ جب تک ٹرین نہیں آتی تھی میں گھر نہیں آ سکتی تھی۔ وہاں سے گھر آنے کا کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر جاتا ہے۔ تبھی میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ماحول کے مطابق ڈلنے لگی تھی۔ اب میرے لیے شہر جانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اکثر میری بہنیں بھی کہا کرتی تھیں کہ ہمیں بھی شہر دکھاؤ، شہر کیسا دکھتا ہے؟ تبھی میں نے انہیں کہا کہ شہر ہے، اس گاؤں سے بہت بدصورت ہے۔ ہمارا گاؤں بہت خوبصورت ہے، تمہیں جو بھی دیکھنا ہے یہاں پر دیکھو۔ شہر ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شہر کے لوگوں میں بہت انا ہے۔ اگر میں اسے دفتر لے کر جاتی تو باس مجھے بھی نوکری سے نکال سکتا تھا، اور باہر کہیں اسے رکھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ آج بھی مجھے دفتر سے آتے ہوئے کافی اندھیرا چھا گیا تھا، دھند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور تو اور پورا اسٹیشن خالی تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کو جا چکا تھا، ایک سوائے میرے۔ میں وہاں پر جم کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کبھی گھر نہیں جانا۔ ٹرین تو آج بھی بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ پھر اچانک کہاں سے ایک لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو،
مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی کیونکہ پورے اسٹیشن پر کوئی اور نہیں تھا سوائے ہم دونوں کے۔ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو میں کہاں جاتی، کس کے آگے جا کے اپنا رونا روتی؟ اس لیے میں جلدی سے اٹھی اور آگے آگے چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی، اس لیے میں نے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس روز بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور میرے ساتھ ٹرین پر بھی پورا سفر کیا۔ دوڑ لگاتے لگاتے میرا سانس پھول چکا تھا، اس لیے میں ایک جگہ پر کھڑی ہو کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے سانس لینے لگی۔ میں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میری جان میں جان آئی۔ نہ جانے وہ لڑکا کیوں میری جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ دعائیں کر کے اب میں تھک چکی تھی، لیکن گاڑی کو نہ آنا تھا اور وہ نہ آئی۔ ساری رات مجھے اسٹیشن پر ہی گزر گئی۔ میں نے کس طرح وہ رات گزاری تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس کھینچنے لگی۔ مجھے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی کیونکہ کچھ ٹھنڈ بہت تھی اور کچھ بھاگنے کی وجہ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے کھانسی آنے لگی اور کھانسی اتنی تیز ہو گئی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھ سے یہ کھانسی نہیں سنبھالی جا رہی تھی۔ میں پانی پینا چاہتی تھی کہ اچانک سے کسی نے پانی آگے کیا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا کہ اپنی پیاس بجھانی چاہیے، لیکن نہ جانے اس وقت کیا ہوا کہ پانی کس طرح میرے ہاتھ سے گر گیا۔ اب تو میں افسردہ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یہ پانی کون پلا رہا تھا؟ میرے رونگٹے ایک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ میں گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے میری مدد ہو جائے، مگر وہاں پر نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی جانور اور نہ ہی کوئی پرندہ۔ جاندار چیز کا تو وہاں پر نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ٹرین کی آواز پر میں ایک دم چونک اٹھی، کیونکہ ٹرین صبح کے وقت ہی وہاں سے نکلتی تھی۔ تو پھر بھلا آج ٹرین کیسے آ گئی؟ یہ کیسا معجزہ تھا؟ میں جلدی سے ٹرین میں بیٹھی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی، مگر سارے راستے مجھے گھبراہٹ ہوتی رہی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، کیوں اس طرح کے واقعات میرے ساتھ ہو رہے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو سب لوگ وہاں پر سو رہے تھے۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور وہیں پر سر ٹکا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے بھی گھر پہنچنے میں وقت لگے گا۔ آہستہ آہستہ ایسے ہی میرے ساتھ ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا، کہیں نہ کہیں سے مجھے مدد مل جاتی۔ کبھی کوئی کھانا دے جاتا تو کبھی کوئی سہارا دیتا، مگر یہ سب کون کر رہا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ آج بھی میں نے اس کا انتظار کرتے ہوئے وہیں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر گزاری تھی کہ میرے پاس آ کر وہی لڑکا بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں تم میرے پیچھے پڑے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شخص الفاظ کیا بول رہا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میں تنہا ہوں، میں شادی نہیں کر سکتی، میرے بہن بھائی ہیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور کہنے لگا کہ مجھ سے تم یہاں پر ہی شادی کر لو، اس کے بعد تمہارا جہاں دل چاہے گا وہاں جانا۔ میں بھی لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی، کیونکہ اب مجھے بھی شاید ایک ہمسفر کی ضرورت تھی جو میرے ساتھ ہمیشہ رہتا۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی اندازہ نہ ہوا کہ میں کب اس لڑکے سے محبت کرنے لگی۔ اس لڑکے سے محبت نے مجھے دیوانہ ہی بنا دیا تھا۔ میں تو دنیا کو بھول گئی تھی، اپنا بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں اس لڑکے کی محبت چل رہی تھی۔ ایک روز مجھ سے چھوٹی بہن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، آج کل تم بہت بدلی بدلی سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اس کو ساری حقیقت بتا دی، کیونکہ میں اسے کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے روز میرا نکاح ہوا تو میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپا اس شادی سے انکار کر دو، چھوڑ دو یہ رشتہ۔ میں کافی حیران ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے تو تم راضی تھی، اب کیا ہوا؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ آپا بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ ایک دم بدل گیا تھا، اتنا خوفناک لگ رہا تھا۔
تمہیں پتہ نہیں بتا سکتی میں۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ لال ہو گئی تھیں، اس کا چہرہ بھی بدل گیا تھا، اس کی آواز بھی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اگر یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ میری بہن مجھے اوپر والے چوبارے میں لے گئی جہاں پر اس وقت میرا شوہر تھا۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ! مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دل ہی بند ہو جائے گا۔ وہ ایک جن زادہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کر نیچے آئی اور اپنے بہن بھائیوں کو کمرے میں بند کر دیا، خود بھی کمرے میں بند ہو گئی۔ میرا سانس بہت پھول رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے یہاں سے نکلوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے باہر نکل جاؤں، گھر سے کہیں دور چلی جاؤں، یہاں سے دوبارہ کبھی مجھے اس جنزادے کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ابھی گھٹنے پر سر رکھا ہوا تھا کہ کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو میری روح نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا۔ میں اسے 2 قدم پیچھے رہی اور اس سے کہا کہ تم ایک جن زادے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تبھی وہ افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ تمہارا فائدہ کیا ہے۔ میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے مت بھیجو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ساتھ تمہاری ہر مشکل میں تمہارے کام آؤں گا، جیسے ہمیشہ آیا ہوں۔ میں ایک دم چونک اٹھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جب بھی مجھے مدد کی ضرورت ہوتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی میری مدد کرتا تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا! وقت تو گزر گیا اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ میری بہنیں اور بھائی بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش تھی، کیونکہ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے سر پر سایہ بن کر رہتا تھا، مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں آنے دی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر نے واقعی مجھ سے اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا۔ میں آج تک اپنے شوہر کی محبت نہیں بھول سکی تھی۔ وہ بھی میرے ہر ناز نخرے اٹھاتا تھا، کبھی مجھے اف تک نہیں کی تھی، میرا بہت خیال رکھا تھا، مگر آج بھی مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا تھا اور میں اس چیز کا اظہار بھی اسے کر دیتی تھی۔ وہ میری بات پر مسکرا دیتا تھا۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ماں باپ کے سامنے بھی کوئی برے جنات کا سایہ آ گیا تھا، جنہوں نے اس رات ان کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چل بسے۔